अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान की एक और नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हम सूरह अल-बकरा का मुताला कर रहे थे, अब तक 105 आयात का मुताला किया है। आज हम 106 था 110 आयात का मुताला करेंगे। तरीक़ेकार हमारा यही होता है कि 5-5 आयात का मुताला करते हैं। कभी महसूस ये होता है सिलसिला कलाम जो है मुनक़ता हो गया या मौजू अधूरा सा है, जो कि यहाँ पर हमारा पेश करने का मकसद नहीं है। हम तो सिर्फ लफ्ज़ व लफ्ज़ अल्फाज की पहचान और तर्जुमा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो तरीक़ेकार वही है कि हम लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा करेंगे, अल्फाज की पहचान करेंगे, उर्दू से करीब तर उर्दू तर्जुमा इनके करेंगे, फिर उर्दू में मुस्तामिल अल्फाज की भी पहचान करेंगे। आए सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ व लफ्ज़ तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नंसख, अब ये तसलसल है पिछली आयत का, मतलब उसका नतीजा एक तरह से बयान हो रहा है। अब मुशरिकीन और यहूद व नसारा यानी कि अहले किताब जो है उनको अल्लाह ताला ने एड्रेस करने के बाद अब मोमिनीन यानी कि ईमान वाले सहाबा इकराम को बताया जा रहा है कि मामलात को मतलब जैसे ज़रूरत के तहत आयतें अब नाजिल हो रही है, यानी कि सूरह अल-बकरा के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। अब ऐसे मौक़ों पे बहुत सारी शरीयत या हुक्म ऐसे थे कि जो वक्ती तौर पे नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने साबिक़ा उम्मतों पे जो चीज़ें शरीयतें नाजिल की थी, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुरुस्त कर रहे हैं या उनकी जगह बेहतर चीज़ ला रहे हैं, और अपने जो अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर दिए उनको भी ठीक कर रहे हैं। इस बात को कन्फ्यूजन बना दिया गया सहाबा इकराम के जहन में इन यहूद व नसारा ने। तो अल्लाह ताला उसकी वजाहत अब भी दे रहे हैं कि आपका तरीक़ेकार यानी कि आप लोगों का रवैया क्या होना चाहिए। तो ये आयतें वही बता रही हैं। पस मंज़र थोड़ा ज़रूरी था, वरना यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन रहती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे माँ नंसख, माँ के माने होते हैं जो, इनके जो कुछ के मानों में आता है। नून जो इजाफी लगा हुआ है ये हम के माने देता है, हम पढ़ते आए हैं। नस्ख कहते हैं हम मनसूख करना उर्दू में। माँ नंसख जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन आयात में से, मतलब अल्लाह की आयत में से, किसी आयत में से, किसी निशानी में से, आओ नून से हा, अच्छा आओ के माने या होते हैं, नून के तर्जुमा वही हम है, और नसी कहते हैं भूलने को। हा जो है आयत की तरफ है क्योंकि आयत मुन्नस है, उसे या हम बुला देते हैं उसे। नाती हम ले आते हैं, आती वो आता है, नाती हम ले आते हैं, ना के माने वही हम हैं। बेखैरिन इससे बेहतर, बेखैरिन खैर उससे बेहतर की बात हो रही है। मिन हा से, मिन माने से, हा उस, मिन हा उससे बेहतर, बेखैर मिन हा उससे बेहतर, यानी हा क्या है आयत। आओ या मिसलेहा या उसके लेवल की होती है, उस जैसी होती है। मिसल माने जैसी, हा उसकी, ये जितने भी हा है ना, तो ये आयत की तरफ है। अब हमें पता है कि मुन्नस के लिए मुन्नस की ज़मीर इस्तेमाल होती है, एक्सेप्शन मौजूद है। आ क्या, लम नहीं, तालम, अच्छा ये वही है जैसे हम पढ़ा था यतां, यालमू, तालमू, और ये जितने भी हम तर्जुमे करते हैं, क्या तर्जुमा करते हैं, जानता है, वो जानता है, मैं जानता हूँ, तू जानता है, तो इस तरह तर्जुमा करता है। तो लेकिन लम के साथ इसका एक असर होता है जो कि यहाँ पे तर्जुमे में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। आमतौर पर ये होता है, ये माजी की बात हो रही है, क्योंकि ये ता से हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। अगर गौर करें ये जुमला भी माजी का है, असल में ये लफ्ज़ मुज़ारे है जिसका तर्जुमा तू करता है, करेगा, मैं करता हूँ, करूँगा, हम करते हैं, करेंगे, इस तरह तर्जुमा हम कर रहे होते हैं, मुस्ताल और मुस्तकबिल। लेकिन लम जब आ जाए उसके बाद सीगा मुज़ारे का होगा, तर्जुमा माजी का होगा। नहीं जानता, इनके तुम्हें नहीं मालूम, अगर यूं कहा जाए
کیا تمہیں نہیں معلوم، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس کا ایک اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کا نہیں باقی رہا. تو کیا نہیں معلوم یا کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قادر ہے. علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اب صحابہ کرام کو بتانے کا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مطلب جس کو معلوم ہوتا ہے اس سے ہی بات کی جاتی ہے نا. پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے عالم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ کہ بے شک اللہ. اچھا انا آ جائے نا تو ویسے تو یہ انا ہی ہے، لیکن ایک درمیان میں آنے کا اثر ہوتا ہے جس کو ہم کے سے ترجمہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان اور انا کا مجموعہ ہے، تو بھی بات ٹھیک ہی ہے، ترجمہ وہی بنتا ہے کہ بے شک اللہ. اصل میں یہ الفاظ جو آتے ہیں حسر پیدا کرتے، زور پیدا کرتے ہیں، تاکید پیدا کرتے ہیں، تو ان کو عربی میں مطلب یہ استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم عام لہجے میں بات کر رہے تو ہم زور دے کر بات کریں گے، اللہ ہی اللہ کے لیے ہے، زور دے کر. تو اس طرح کے یہ جملے حروف آتے ہیں تو جملے میں زور پیدا کرتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات، لہو ملک السماوات، لا اچھا کے لیے، ہو اس، لہو اس کے لیے ہے ملک. اچھا ملک کہتے ہیں جگہ کے لیے بھی آتا ہے لیکن بادشاہت کے لیے بھی آتا ہے. کیا کہتا ہوں نا، پاکستان ایک ملک ہے لیکن عربی میں ملک سے مراد بادشاہت بھی ہوتی ہے. ان کے جو ایریا ہے اب وہ ایک ملک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 ملکوں تک محیط بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی حکومت ہے جس کی بات ہو رہی ہے. حکومت اور بادشاہت کے لیے بھی ملک کا لفظ آتا ہے. ملک کو بادشاہت ہے کس میں، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، زمین کی، یہ اللہ کے لیے ساری چیزیں. وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا. میں نے بتایا تھا نا کہ من کا ترجمہ کبھی نہیں ہوتا، جملے میں اس کا شامل ہونا بہرحال عربی کی روح سے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں رہتا. تو من دون اللہ وما لکم، اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، میں ولی، کوئی ولی. اب دیکھیں کوئی کا ترجمہ یہاں پیدا کر دیا، حالانکہ کوئی ولی میں بھی آتا ہے، کوئی ولی یعنی کہ کوئی سرپرست، کوئی ولی، ولا اور نہ نصیر، کوئی دوست. کہا کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے جو بادشاہت ہے زمین و آسمان کی وہ اللہ کے لیے ہے، اور تمہارے نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی ساتھ دینے والا، کوئی سرپرست. ابھی کہا کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ جو معاملات کر رہے تھے، صحابہ کرام کو کنفیوژن پیدا کر رہے تھے، تو اللہ اس بات کو کلیئر کر کے ان کو تسلی دے رہے ہیں حقیقی بادشاہت، سب کچھ قادر جو ہے اللہ ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کے پاس ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے. تو یہ بتایا جا رہا. ام تریدون، مزید انہوں نے جو معاملات کی ظاہر ہے سوالات پوچھے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ یہ سچ ہے، ایسا ہے، جیسے عام طور پر ہم مسائل پوچھتے ہیں نا، اس طرح کے مسائل. اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا تاکید کر رہے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا تاکید ہے. ام کیا، اچھا ام ویسے یا کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن سوال کا جب تسلسل آتا ہے نا، یا تو یہ ام جو ہے کیا کے معنوں میں جاتا ہے. تریدون، تو جیسے میں نے کہا ہوتا ہے تو کا ترجمہ کرتے ہیں واو نون جمع کے لیے، رید درمیان میں ہے، رادہ ارادہ اس طرح کہتے ہیں. چاہتے ہو، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو تم سب سوال کرو. اچھا تا کے معنی تم، واو الف جمع کے لیے، سوال درمیان میں ہے، سالو تم سب سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے یا تمہارے رسول سے، کما جیسے کہ سئلا پوچھے گئے. اچھا سالا پوچھا، سئلا پوچھے گئے، موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یتبدل الکفر وہ تبدیل کر دے، بدل دے، کفر سے، بالایمان ایمان کو، کفر کو ایمان سے، یعنی کہ ایمان کی جگہ کفر لے لے بدلے میں. فقد تو تحقیق، تو دیکھیں یہ دوبارہ تاکید کا اسلوب آ گیا، تو تحقیق ضل بھٹک گیا، ضل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو. سوا کے اصل معنی ہوتے ہیں برابر ہونا، سوا سبیل یعنی کہ سیدھے راستے کی، جو صحیح راستہ ہے، جو برابر راستہ ہے،
سوا سبیل سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا. اچھا یہ در حقیقت ایک یہاں پر بات جو آ رہی ہے ایمان اور جسے کہتے ہیں اعتقاد کی، کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے مانے. اللہ غیب میں جو معاملات ہو رہے ہیں غیب کے معاملات ہو رہے ہیں. اب یقین کا معاملہ رہ گیا. جن کو یقین ہے تو ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. جو ذرا سا بھی تذبذب کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ ایمان نہ بدلے، کفر جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا اور سوالات پوچھے اور سوالات کے جواب نہیں ملے تو کیا کیا، تو کفر کر گئے، یہ اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھے. تو یہ حقیقت میں در حقیقت بہت بڑا بھٹکنے والا معاملہ ہے جو سیدھے راستے سے ہٹنے والا ہے. ودّا یہ وہی لفظ ہے، اللہ کی ایک صفت ہے، ودود، محبت چاہت کے لیے آتا ہے. چاہتے ہیں کثیرم بہت سے، من اہل الکتاب اہل الکتاب میں سے، لو کے معنی ہوتے ہیں کاش یا اگر، یا ردو یا کے معنی وہ، رد ہم کہتے ہیں رد کرنا، لوٹا دینا، ردی پلٹنا. واؤنون جمع کے لیے ردون، وہ سب، کم تمہیں. اب یہ ایک پینترا تھا ایمان والوں کے دل میں، شکوک و شبہات پیدا کر کے، سوالات پیدا کر کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور ان کے ایمان کمزور ہو جائے اور یہ کفر کی طرف لوٹ جائیں. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوٹا دے، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفرن کفر کی حالت میں، حسدن حقیقت یہ حسد ہے. اور وہ حسد کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کی بعثت ہوئی، ظہور ہوا، تو انہیں یہ گمان تھا، انہیں یہ زوم تھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے. یہ بات تو فیکٹ ہے، لیکن انہیں یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے. اللہ کا وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے تھا، لیکن انہیں یہ تھا کہ زوم تھا کہ سارے انبیاء ہمارے ہی ذریت میں ہوں گے. لیکن ہوا نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہوگا. اب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بات حقیقت ہے، اللہ کے رسول ہیں اور جو بات لے کر ہیں بالکل سچ ہے، ہماری کتابوں میں ان کی گواہی ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ اب زید اور حسد، نہ ماننے کی وجہ. اور اسی حسد میں وہ صحابہ کرام کو بلکہ ان کے ساتھیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے یہ معاملات کرنے لگے. حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، پھر من کے معنی سے، عند معنی پاس، اور انفسہم یعنی کہ اپنے اندر سے، اپنے دل سے، یعنی کہ اپنے جو اندر کی حسد ہے اس کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم، ما جو تبین بیان کرنے کے لیے آتا ہے، بین بیان کیا، واضح کیا، لہم ان پر، الحق حق واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود کہ ان پر حق بھی واضح کر چکا ہوں. تو اب صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملات کیا کرو. ایک ہوتا ہے نا کہ اگنور کرو، یہ وہی ہے. فعفو، تم سب انہیں معاف کر دو. وصفحو، درگزر کرو. یہ کس لیے وصفحو؟ تاکہ ممکن ان میں سے کچھ لوگ ایمان بھی لیں. فعفو، تم سب معاف کرو. وصفحو، اور ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو تاکہ موقع ہو تو ایمان بھی لیں، ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی رہے. حتیٰ یہاں تک کہ، اچھا جو نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یاتیہ اللہ لے آئے، یاتی اللہ اللہ لے آئے، بے امر ہی اپنے حکم کو. اب اللہ کا حکم کیا؟ ایک وعدہ تھا کہ ایمان والوں کو نجات دیں گے، الگ کریں گے، اور جو رسول کی بات نہیں مانے گا اس کو دنیا میں عذاب چکائیں گے. یعنی کہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کفر میں ڈٹ گئے اور نبی کے منکر ہوئے اور دشمن ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بس انتظار کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کا حکم آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب صحابہ اکرام بہت تھوڑی تعداد اور کمزور لوگ تھے اور دبے ہوئے لوگ تھے، بہت مشکل سے بھی عبادت کرتے تھے، کھل کے کر نہیں سکتے تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنا حکم لے آئے گا، اور مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کہ ان لوگوں کے ذریعے وہ عذاب ان پر نازل ہوگا، یعنی کہ صحابہ اکرام کے ذریعے منکرین پر عذاب نازل ہوگا. یہ اللہ کی قدرت ہی ہوگی، اور ایسا ہوا. اور اقیم الصلاۃ، اب صحابہ اکرام کو بتایا جا رہا ہے تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہاری تربیت کیا ہونا چاہیے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
اچھا یہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات بیسیکلی عبادات کے ٹاپ عبادات کی ذکر ہے، یعنی کہ اس میں تمام عبادات مذکور ہیں، کہ تمام عبادات کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے عبادات کا، نماز پڑھو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ دو۔ وما تقدموا، اور جو تم بھیجو گے آگے، اچھا تا کے معنی تم، واو الف جمع کے لیے، قدم کہتے ہیں نا ایک آگے بڑھنے کو، آگے بھیجو گے، لانفسکم کے لیے، لی کے معنی کے لیے، انفس جانو، کم اپنی، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن بلائی سے، تجدوہ تا معنی تم، جدو کہتے ہیں ہم جیسے موجود ہونا، وجد بھی اسی سے نکلا ہے، موجود ایک اردو کا لفظ ہے کہ وہاں پاؤ گے، واو جمع کے لیے آتے ہو اسے، تجدوہ عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے، اللہ اسے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب کیا ہے یہ کہ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اچھائی کرو، بھلائی کرو اور عبادات کے معاملات کرو، اور جو کچھ تم کرو گے اپنے نفس کے لیے بہتر وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا نا تمہیں کیا اجر مل رہا ہے، تمہیں تو یہ مشکلات مل رہی ہیں، تکلیفیں مل رہی ہیں، تمہیں کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو اصل میں یہاں بدلہ لینا ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اصل بدلہ تو اللہ کے پاس ہے، وہ ملے گا اور بڑھ کر ملے گا، جو کچھ بھیجو گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھ کر دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ضائع ہو رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے اللہ کے پاس اور بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم سب میرے ریکارڈ میں ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو واچ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، اور روز قیامت وہ سارے ریکارڈنگ کھول دی جائے گی، اچھائی کی ریکارڈنگ بھی اور برائی کی بھی۔ تو اس طرح الحمدللہ یہاں تک ہم نے 110 آیات کا لفظ والا ترجمہ کیا۔ آج کوشش کی میں نے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ ساتھ ان آیات کی وضاحت کروں تاکہ کچھ ہمارے طریقہ کار میں بہتری بھی آئے اور لوگوں کی سمجھ میں بھی بات آئے۔ اس کا تقاضا تھا، بہرحال کوشش کی میں نے، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ کی پہچان کی طرف۔ اب تک ہم اسم کے بارے میں تقریباً پڑھ چکے، اب ہم فعل کی طرف جانے سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں الفاظ بنتے کیسے ہیں۔ تو پہلے بھی اس کا ضمناً ایک تفصیل آئی تھی، لیکن آج میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اور کوشش کروں گا مادہ اور وزن کے ٹاپک کو یہاں کمپلیٹ کر دیں انشاءاللہ۔ 2-4 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھ لیں گے، بات بالکل واضح ہو جائے گی اور کسی بھی لفظ میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ تب وہ ابتدائی بات سمجھ میں آئے گی کہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں در حقیقت بہت تھوڑا سا ہے، ایک 80,000 الفاظ نہیں ہے، چند ہزار ہیں، ممکن ہے 4,000 5,000 6,000 زیادہ زیادہ 10-12,000 17,000، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن 4,500 کے ہم نے ایک فگر نکالا تھا۔ اور یہ کیسے ہوتے ہیں، مزید کم کیسے ہوتے ہیں، یہ الفاظ کی اگر ہم مادے کو پہچان لیں اور اس کے پھیرنے کو پہچان لیں تو اس چیز کو آج ہم سمجھتے ہیں، تو مزید آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ کے بدلے میں ہم بہت سارے الفاظ پہچان سکتے ہیں۔ عربی زبان میں خصوصیت یہ ہے کہ 99% الفاظ ایسے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حروف پر ہوتی ہے۔ 3 حروف مطلب ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں گا لفظ لا فا وا، یہ 3 حروف ہیں، طلب طا لام با، قتل قاف تا لا، یہ اصل ہیں۔ اب یہ بنیادی حروف ہی ہوتے ہیں، اب اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اچھا، ان 3 حروف کو مادہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آگے وضاحت آئے گی۔ دوسری اہم چیز عربی زبان میں استعمال ہونے والے مختلف ڈائز ہیں۔ ڈائی ہوتے ہیں فرمیں کسی چیز کو بنانے کے لیے، جو چیز اس میں ڈال دیں گرم کر کے پگھلا کے پھر نکالے تو وہ خشک ہو کے اسی کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس کو سانچہ کہتے ہیں، ڈائی کہتے ہیں۔ ڈائز ہیں جن سے ہر ڈائی کے ایک خاص مفہوم رکھتی ہے، ظاہر ہے ڈائی اپنی ایک شکل دے دیتی ہے، ایک مفہوم دے دیتی ہے۔ بنیادی معنی مادے کے موجود ہوتے ہیں، ڈائی سے گزرنے کے بعد اس کے مفہوم، مادے کے معنی اور مفہوم کے ساتھ اس کے ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ وہ کیسے آتی ہے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ان ڈائز کو وزن کہا جاتا ہے۔ اب ڈائی کہوں یا وزن کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ اور وزن یہ 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، اور 99% 3 حروف پہ ہیں، یعنی کہ ہمیں پتا ہوگا یہ بنیادی، اس لفظ میں 3 حروف بنیادی ہیں، اور یہ کسی نہ کسی شکل کی وجہ سے اس شکل میں آیا ہے، ڈائی کی وجہ سے اس شکل میں آیا ہے۔ اب اس کا کیا مفہوم ہوگا اس ڈائی کے مطابق، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ لیں گے۔
اچھا فا عین لام یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. ان تینوں حروف کو اسٹینڈرڈ مان کر مادہ اور وزن کا ایک نظام ترتیب دیا گیا ہے. جب بھی عربی گرامر کی یا عربی الفاظ کی بات کرتے ہیں تو فا عین لام کو روٹ ورڈ کا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. وہ کیسے مزید تفصیل سمجھ میں آتی رہے گی جب ہم چارٹ پہ آئیں گے. تو ان تین حروف کو پھر اس کا ایک نظام پورا چلتا ہے کہ جیسے وہ اس کا وزن کا نام پڑھ رہا ہے وہ اسی فا عین لام سے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. مختلف مادوں کو مختلف ڈائز میں ڈالنے کے بعد جو الفاظ بنتے ہیں ان الفاظ کے معنی مادہ اور وزن دونوں کا مفہوم شامل ہوتے ہیں. وہی بات میں نے جو کی. اس کے بعد جیسے کہ فا عین لام ہے یہ اسٹینڈرڈ ہے. جیسے کاتبا ایک مادہ ہے 3 حروف پر مشتمل ہے جس کے کاتبا کے معنی ہوتے ہیں اس روٹ ورڈ کے معنی ہوتے ہیں اس مادے کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. لکھنے سے متعلق ہوتا ہے. اچھا میں اس کو اب اس ڈائی میں یہ ایک ڈائی ہے فاعلن اب دیکھیں نا فا عین لام اس میں موجود ہے یہ ڈائی ہے. یہ ایک ڈائی ہے. اس کا جو مفہوم بنتا ہے جو کام کرنے والا ہے کام کرنے والے کو فاعلن اس وزن پہ لاتے ہیں. اب وہ کام کیا ہے مثال کے طور پر اب اس مادے کو کافتابا کا معنی کیا بن رہا تھا لکھنے کے اور فاعلن کے ڈائی میں ڈالا جائے تو کیا بنوگا کاتبن شکل یہ بنے گی اور لکھنے والا. ٹھیک ہے اور پھر کام کے کرنے والا اور لکھنا دونوں اکٹھے ہو گئے لکھنے والا. اور اسی طرح اسی مادے کو یعنی کہ کافتابا کو اس ڈائی میں لیا ہے مفعول جس پر کام ہوا. اس ڈائی کی میں ڈالنے کے بعد کیا بنے گا لفظ مکتوبن جس کے معنی ہوں گے جس کو لکھا. اب جتنے بھی ہم فاعل فعل فاعل مفعول ہم پڑھتے ہیں نا تو اصل میں ہوتا کیا ہے فاعل کے جب وزن پہ آتا ہے تو کرنے والا ہو گیا. مفعول کے وزن پہ آتا ہے تو اس پر کام ہوا. یہ کیا ہے حقیقت میں یہ وزن ہے حقیقت میں یہ ڈائی ہے. لیکن اب چونکہ ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں تو ہم فعل فاعل مفعول کو تو جانتے ہیں باقی ڈائز کو نہیں جانتے. تو اسی طرح اور بھی ڈائز ہیں جن کو ہم سمجھتے رہیں گے اور ان کا مفہوم پڑھتے رہیں گے. جیسے ہمیں مفہوم پتہ چلے گا ہم کوئی بھی مادہ رکھ کر اس سے مفہوم بنا لیں گے. مشکل نہیں ہوگی ہمیں. اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید اور دیکھتے ہیں کہ مادہ وزن مادہ جب وزن میں ڈلتا ہے یعنی کہ ڈائی میں ڈلتا ہے تو لفظ بنتا ہے. ہم لے لیتے ہیں ایک مادہ فا عین لام جو ایک اسٹینڈرڈ ہے جیسے میں نے بتایا. اب اس چارٹ سے ہم سمجھیں گے. ایک ڈائی لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ایک ڈائی ہے. اب یہ میں نے ڈائی کے اندر سے حروف ہٹا دیے. ٹھیک ہے اس شکل میں ہوگا یعنی کہ زبر لگا ہوگا تو کیا لفظ بنے گا فعلا. اب یہ ایک مثال کے طور پہ دے رہا ہوں اصل میں یہ فعل ہے. فعلا اس نے کیا. فعل کے معنی کرنے کے ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کافتابا مادہ لے لیتے ہیں. ڈائی ہماری یہی ہے. ٹھیک ہے اگر اس طرح لکھا جائے ڈائی بنایا جائے تو کیا بنے گی شکل کتابا کاف کے اوپر زبر تا کے اوپر زبر با کے اوپر زبر کتبا. تو یہ لفظ بنا کتبا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس نے لکھا. اب جو ہم نے بات کی پچھلی سلائیڈ میں کافتابا مادہ ہوگا. اب یہ ایک ڈائی ہے یعنی کہ کاف کے اوپر زبر ہے پھر ایک الف اضافی ہے پھر تا کے نیچے زیر ہے پھر آخری جو با ہے اس کے اوپر تنوین ہے جو پیش ہے. تو کیا ہوگا کتابن کاتبن کاف الف ہے تا کے نیچے زیر ہے بعد پیش کے ساتھ ہے کاتبن. دیکھیں یہاں بریک نظر آ رہا ہے آپ کو. اسی طرح کافتابا مادہ ہے اور اب میم کا اضافہ ہے واو کا اضافہ ہے اور درمیان میں یہ حرکت ہے. یہ ڈائی ہے یہ شکل ہے. اب اس حروف کو ان شکل کے ساتھ ملا کر جب ہم لکھیں گے تو مکتوبن تو یہ شکل بن جائے گی. اس کا ایک لفظ بن گیا. اس کا معنی ہے جس پر جو کتاب لکھی جس پہ لکھا یعنی کہ وہ مکتوب ہو گیا. اب کافتابا مادے سے ایک چیز ہم جانتے ہیں فعال یہ وزن ہے تو کتابن کا وزن ہوتا ہے. یہ اب جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کتبا کاتبن مکتوبن کتابن اب دوسرا مادہ رکھیں گے تیسرا مادہ رکھیں گے تو ایک سٹینڈرڈ ہو نا کہ ہم اس کو نام دیں اس کی آواز کو پہچانیں. تو اس کے لیے عربی میں سٹینڈرڈ جو وزن ہوتے ہیں فا عین لام مادے کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں فعلا ماضی کا ایک صیغہ ہے نا. اس کو کہتے ہیں فاعلن کے وزن پر فاعلن کے وزن پر. اچھا فعلا باب مثال میں کہوں باب افعال باب فعل اس طرح کر کے یہ آتا ہے.
فاعلن ایک وزن ہو گیا اس شکل میں، اب فا کو بدل دیا، عین کو بدل دیا، لام کو بدل دیا، شکل وہی رہے گی، بن جائے گا کتاب، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ وزن جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول، فاعلن کا وزن، مفعول کا وزن، اسی طرح فعالن کا وزن. یہ سارے اوزان ہی ہوتے ہیں جن کا کچھ نہ کچھ نام ہوتا ہے. سٹینڈرڈ یہ ہے. لیکن اس سے اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اب کوئی وزن آتا ہے ہمارے سامنے، اس کا ہم تھوڑا بہت جسے کہتے ہیں خاصیت اس کی سمجھ لیں گے کہ یہ کیا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور مادے کے ظاہر حروف جو جانتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، نہیں جانتے ڈکشنری میں دیکھ لیں گے کہ اس مادے کے حروف کے معنی کیا ہے. تو عربی کا جو ہے نا ووکیبلری جو ڈکشنری ہے وہ اس طرح کام کرتی ہے کہ مادے کے ساتھ ساتھ اس کے وزن کو بھی دیکھتے ہوئے اس کا صحیح ترجمہ ہم نکال سکتے ہیں. ویسے تو ہر زبان میں ہے لیکن عام طور پہ پورے الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن عربی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مادے کے روٹ ورڈز کے معنی پتہ چل گیا جو 1850 سے زیادہ نہیں ہے قرآن میں، شاید کم ہی ہو. اور اگر ہم ان روٹ ورڈز کو سمجھ لیں ایک دفعہ، پھر جس شکل میں بھی آ رہے ہیں ان شکلوں کو، ان اوزان کو ہم سمجھتے چلے جائیں اور ان کا ترجمہ آسان سے چلا جائے گا. تو اس طرح اور نیرو ہو گیا ہمارا یہ ٹاپک کہ ہم الفاظ کی پہچان میں مزید ہمیں کچھ آسانی ہو گئی. ہم نے زیادہ الفاظ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مادہ یاد ہو گیا، اس کی بہت ساری شکلیں یاد ہو گئیں تو یہ ہر ایک پہ اپلائی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ طریقہ انشاءاللہ ہمارا رہے گا. یہ ہمارا یہ مکمل ہوا. ہم چلتے ہیں ترجمے کی طرف، وقت تھوڑا سا رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسا ہوتا ہے. یہ تفصیل ہم پڑھ چکے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم ان اللہ لہ الملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہت ہے زمین اور آسمانوں پر. وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کوئی دوست اللہ کے سوا اور کوئی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے. ام تريدون، اب چاہتے ہیں وہ، ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو تم، ام تريدون تم چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تسألوا تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، اس سے پہلے جیسے موسیٰ سوال کیے گئے. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو نا، بکرا کا واقعہ ہم پڑھ کر آئے، نہیں چاہتے تھے کہ ہم ذبح کریں، سوال پہ سوال، مطلب مسائل میں اپنے آپ کو خود پھنسا دیا، باریکی میں چلے گئے. اب ویسے ہی بکرا ذبح کرنا پڑے گا. یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لیے مشکل پیدا کرو گے، سوال کرو گے. کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ کو سوال کیا گیا تھا. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اب یہ سوال کرنا کفر نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بہانہ تلاش کرنے کے لیے سوال کرنا. تو بدل دو ایمان کے ساتھ کفر کو، یعنی کہ کفر اختیار کر لو ایمان کے بدلے. فقط ضل سواء السبیل، یہ بے شک یہ تحقیق بات ہے کہ گمراہی ہے سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفرا، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا دیں، گمراہ کر دیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں پلٹ دیں. اصل میں یہ ان کا اب کیا ہے، حسد من عند اللہ انفسہم، حسد ہے ان کا دلوں میں سے، اندر سے. حسد من عند نفس انفسہم، شاید میں نے پڑھنے میں کچھ غلطی کی. حسد ہے ان کا اندر سے، ان کے نفس کی طرف سے. من بعد ما تبین لہم حق، اس کے باوجود کہ ان پر واضح ہو گیا، اب پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، تو حسد ہو گئی انہیں. آپ صحابہ کرام کو بتایا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اور تم معاف کرو اور درگزر کرو، معاملہ کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لیا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر بتایا گیا مزید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، میں عبادات کی پابندی کرو، یعنی کہ نماز دو، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم اس دنیا میں کرتے ہو، آگے بھیجتے ہو اپنے نفس کے لیے
भलाई में से उसे अल्लाह के पास पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह सब जानता है जो तुम कर रहे हो। मैंने अपनी तरफ से सब जानता है कर दिया। बिमा जो कुछ, माँ जब आता है ना, जाना हुआ और ना अनजान सब शामिल हो जाता है। बिमा तामलून बसीर, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे बहुत अच्छी तरह देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा रवां तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं अपने वो अल्फाज जो उर्दू में मुस्तमिल है। नंसख कहते हैं, नासिख मनसूख इस्तेमाल है। नंसख नसियान एक बीमारी है, भूलने की। खैर को हम जानते हैं, इल्म को जानते हैं, अला को जानते हैं, शया समा किताब समाविया, अर्ज समा उर्दू में इस्तेमाल है। अर्ज पाकिस्तान, अर्ज कुर्रा अर्ज जिसे हम कहते हैं। वली को भी हम जानते हैं, नसीर को भी जानते हैं, नसरत नसीर अल्फाज हैं। अच्छा, तुरीदूना इरादा करना, इरादा उर्दू में कहते हैं ना, इसी से मुरीद भी लफ्ज़ बनता है। अच्छा, सवाल का लफ्ज़ हम जानते हैं, तसलु और सुइला में जो सवाल है, साइल है, पूछने के मानों में आता है। बदल इसमें असल लफ्ज़ है, रद्द व बदल, तब्दीली, मुतबादिल। अब देखें यहाँ पर भी बदल है, तब्दीली है, मुतबादिल है, वही फार्मूला। असल बाद आलाम है, ता का इजाफा हो गया, या का इजाफा हो गया, मीम का इजाफा हो गया, अलिफ का इजाफा हो गया। तो ये इजाफे लगाकर चीज़ें बढ़ गई। जैसे यहाँ पे मीम ता, फिर बा दाल लाम असल है, मीम ता और अलिफ का इजाफा है, ये वज़न है, ये शक्ल है। अच्छा, सवा मसावी हम कहते हैं ना, ये वही लफ्ज़ है। सबील के बारे में भी हम जानते हैं, रास्ते को कहते हैं। वद मवद्दत, मोहब्बत के लिए लफ्ज़ आता है, ये वही लफ्ज़ है, चाहत या मोहब्बत। ये रुद्दूना, रद्दी हम कहते हैं, ये वही लफ्ज़ है, रद्दी, लौटना किसी चीज़ का। रिसाइकिल जिसे कहते हैं, एक तरह से इंग्लिश में भी तर्जुमा तकरीबन ऐसे ही है, रद्द करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, वापस फेंक देना। इंद कहते हैं, इंदल्ला, इंदल तालिब, पास के लिए, साथ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो बैन में बयान, बैन, दलील, मुबैना, ये लफ्ज़ हम उर्दू में भी कहते हैं। फ़ाफ़ू में माफ़ करना हम कहते हैं ना, आफ़ू, ये वही लफ्ज़ है। अम्र हुक्म के लिए आता है। कदर, कादिर, तकदीर, कदीर, हकीम, क़याम, मुकीम। अब देखिए ये सारे काफ या मीम का जो मादा है, काफ वाव मीम है असल में मादा है, तो ये मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है। तो कद्दमू में कदम, इक़दाम, तक़दीम, इससे हमारी उर्दू भी इंशाल्लाह हमारी बेहतर होती चली जाएगी। देखिए अभी कदम, इक़दाम, तक़दीम, अब लफ्ज़ कदम है, इक़दाम एक अलग वज़न पे है, तक़दीम एक अलग वज़न है, मुक़द्दम एक अलग वज़न है। इन तीनों का मफ़हूम अलग है, तर्जुमे में थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी। तजदू में जैसे हम कहते हैं वजूद, मौजूद, ये वही लफ्ज़ है। इंदा हम पढ़ चुके, पास, साथ, इस तरह के तर्जुमे करता है। तालमुन में इल्म जो है हम जानते हैं, बसीर में बसारत, ये हम जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ सुना समझा, जो कुछ सुना यहाँ पर पढ़ा, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आखिर में एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा मैं करता हूँ, अगर आप समझते हैं सिलसिला आपके लिए बहुत मुफीद है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुस्तफ़ीद हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर।